चलो सब लोग आ गए हैं। जी इसको लगाइए 10-12 लोग तो हैं। इरम, इसको लगा दीजिए क्योंकि ये ना फिर चार्ज होता रहेगा। या कहाँ लगता है ये? चलिए तो अभी शुरू करें क्या अभी इंतज़ार करना है? जी बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह आपने जी। ये आपने कर दिया ये? ठीक है, ऑन है। थोड़ा सा टाइम भी आप ज्यादा दे देंगे, थोड़ी सी आपको पेनल्टी भी पड़ती है ना। अच्छा चलें ठीक है, मैं देखूंगा जो सवाल हुआ तो Thank you. इंशाल्लाह। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मुझे कुछ अंदाज़ा हो सकेगा कि कितने दोस्त जो हैं वो हमारे बाद में अभी पहली दफ़ा आए हैं? कुछ अंदाज़ा है? दो। अच्छा ठीक है, सही है। और बाकी तो वही हैं, बाकी तीन। अच्छा जी। जी तो देखिए बात यह है कि हमारी अब तक की जो नशस्तें हुई हैं उनका बेसिक थीम यही रहा है कि इंसान बहुत इंक्यूजिटिव है, इंसान सीखना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, जानना चाहता है, उसे हमेशा एक तजस्सुस रहता है और छोटे बच्चे को भी तजस्सुस रहता है और जब बड़ा होता है तो और तजस्सुस रहता है। वो सीखने की कोशिश करता है, इल्म हासिल करता है, चीज़ों के बारे में जानता है और इतना उसने जानना शुरू कर दिया है कि उसको ये भी पता है कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में क्या है, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये कि कायनात के अंदर कौन सा सैयारा किधर है और केमिस्ट्री कैसे चल रही है और फिज़िक्स के लॉज क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉज क्या हैं, मेडिसिन ने कितनी तरक्की कर रही है। ये सारा कुछ वो सीखता है, लेकिन इस सारे में एक बात वो भूल जाता है कि जो सबसे अहम उसके लिए इल्म था वो ये था कि उसने अपने आप को नहीं जाना और उसका अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए कि जितने लामहदूद पोटेंशल्स के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है वो पोटेंशल उसी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं और अपने कमाल तक पहुंच सकते हैं जब तक हमें उन पोटेंशल्स का पता हो। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं तो उससे आप बहुत काम कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो कि इसका फंक्शन क्या है तो वो बेकार रहेगा। इसी तरीके से इंसान अगर अपने हिडन पोटेंशल्स को, अपने आप को जाने ना तो वो इस दुनिया से बिल्कुल एक मीडियोकर ज़िंदगी गुजार के यहाँ से चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर्स थे और वो कैसे इस्तेमाल कर सकेगा। बुनियादी तौर पर हमारी तमाम मीटिंग्स का जो है वो यही एक रहा है। इसको आसान करने के लिए हमने एक आर्बिट्रेरी फ्रेमवर्क बनाया। हमने क्या मतलब बड़ों ने बनाया है और हमने कहीं से सीखा है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी जो डायमेंशंस हैं उनको हम ब्रॉडली 4 में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे उनकी सब सेक्शंस भी बन सकते हैं। तो एक हमारी जिस्म है, फिज़िकलिटी है, और एक हमारी इंटेलेक्ट है हमारा, एक हमारी इमोशनैलिटी है और एक हमारी स्पिरिचुअलिटी है। तो ये 4 डिफरेंट आस्पेक्ट हैं और हमारे जितने भी पोटेंशल्स हैं वो सारे इन्हीं 4 आस्पेक्ट्स में छुपे हुए हैं। यानी हमारे जिस्म के अंदर क्या कमालात हैं उनको हम किसी तरीके से जान लें और फिर हमारे अंदर कितना पोटेंशल है अपनी जहानत को इस्तेमाल करके उसको एक ज़बरदस्त टूल के तौर पर इस्तेमाल करके और उसको इस्तेमाल करना और उसके ज़रिए से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो माइंड है वो डेवलप करना और अलर्ट माइंड डेवलप करना और प्योर माइंड डेवलप करना, जो कि जो भी डाटा आ रहा है उसको प्रॉपर इंटरप्रेट करके उसके मुताबिक उसमें से आउटपुट निकले। तो ये उसका एस्पेक्ट है। और तीसरा हमारी इमोशनैलिटी है कि जब भी हमारा दिमाग बहुत काम कर रहा होता है और उसमें दिमाग में जो जब काम कर रहा होता है तो उसका मतलब है कि उसमें ख्यालात आ रहे होते हैं। दिमाग का काम सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस। तो वो जो ख्यालात आ रहे होते हैं, तमाम ख्यालात के साथ एक शेडो डेवलप हो रहा होता है। उस शेडो का वो शेडो हमारी इमोशनैलिटी है। यानी अगर हमें अच्छे ख्याल आ रहे होंगे तो अच्छा शेडो होगा, यानी हमारे जो इमोशंस हैं बहुत अच्छे होंगे और वाइस वर्सा। इसको समझना, ये इसका ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी रिलेशनशिप के साथ है। जिस वक्त हमारी इमोशनैलिटी बहुत ही साउंड होती है और हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम अपने आप के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ और फिर उससे बड़े स्केल के अंदर हमारा पैदा करने वाला खुदा है उसके साथ हम एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं। और चौथा जो हमारी डायमेंशन थी हमारी स्पिरिचुअलिटी थी। ये शायद हमारे अलावा और जानदारों में किसी में
اس کا، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایموشنالٹی جانوروں میں بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ انٹلیکٹ بھی جانوروں میں ہوگا، لیکن یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ شاید انسانوں میں ہی ہو. اور اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے مد نظر ایک ہائر پرپز آف لائف ہوتا ہے ضرور، یعنی بیونڈ لیونگ، بیونڈ سروائیول. دیکھیں نا، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کے پیچھے یہی ہے نا کہ ہمارا سروائیول ہو، ہم فزیکلی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہمارا سروائیول یا ایموشنل سروائیول یا انٹلیکچول سروائیول. لیکن سروائیول سے بیونڈ جب ہمارا پرپز اس سے بیونڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک گروتھ ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے جسے ہم تہذیب یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، جسے ہم با اخلاق معاشرہ کہتے ہیں، جسے ہم ایک ویلیوز والا معاشرہ کہتے ہیں، اور ایک ترقی کرتا ہوا معاشرہ کہتے ہیں. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے پرپز آف لائف کیا ہے. تو پچھلی تمام نشستوں میں ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کیا. فزیکیلٹی کے بارے میں میں نے بتایا، اور اس سلسلے میں وہ ریکارڈڈ ہے جس میں موٹی موٹی باتیں تھیں کہ کیسے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، یعنی ہم نے کھانا کیا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور کس طرح سے کھانا ہے، اور یہ کہ ہمیں کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہماری باڈی کو کیسے ہم ایک کنٹینیوس مینٹیننس فیز میں رکھیں، اور تیسرا یہ تھا کہ ہماری نیند پراپر ہو، اور یہ کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم ایک سٹریس فری لائف گزاریں. بیٹا پانی کا مجھے گلاس دیجیے گا، تھوڑا سا وارم گرم دیجیے گا، کہ ایک ہم سٹریس فری لائف جو ہے وہ کیسے گزاریں. تو یہ تھا جو ہماری فزیکیلٹی کے لیے 4 مختلف ڈائمینشن تھے، اور یہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد جو ہماری دوسرا تھا انٹلیکٹ، اس کے بارے میں تو میں نے صرف موٹا موٹا یہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ اس وقت اور انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ ایبلٹی، پوزیشن آف نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ وچ انیبلز اس ٹو ہینڈل دی سچویشن. یعنی جو بھی معاملہ آیا اس معاملے کو ہم کتنے اچھے طریقے سے ون ون سچویشن میں ہم اس کو حل کر دیں، اس کے لیے جو سکلز چاہیے اس کا نام انٹیلیجنس ہے. کسی سے ہماری لڑائی ہو گئی تو ہم نے کیسے اس لڑائی میں سے نکل کے صورتحال کو سنبھال لیا. ہمارے کوئی کرائسس، فزیکل کرائسس آ گیا، فائنینشیل کرائسس آ گیا، ریلیشن شپ کرائسس آ گیا، تو ہم نے اس کرائسس میں سے کیسے نکلے ذہانت کے ساتھ، اس کا نام انٹیلیجنس ہے. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ویسے تو ہم نے تفصیل سے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا، موٹی موٹی بات یہ تھی کہ ہم اپنی میموری اور اپنی امیجینیشن کو پراپر طریقے سے یوز کرنا سیکھ لیں. اور میموری میں، یعنی میموری مین پاسٹ، امیجینیشن مین فیوچر، اننیسیسریلی اپنی زندگی پاسٹ میں یا فیوچر میں نہ گزاریں، بلکہ لمحہ موجود کے اندر ہم پریزنٹ رہیں، تو پھر ہمارا انٹلیکٹ بہت شارپ ہوتا ہے. تو یہ بھی ریکارڈڈ ہے، تو آپ اس کو سن لیجئے گا. اور تیسرا پھر ہم نے ایموشنالٹی پہ بہت تفصیل سے بات کی کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ آدمی کون ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے جذبات کو ہم نے کیسے سمجھنا ہوتا ہے. اور پھر میں نے کچھ ٹیکنیکس بھی بتائی تھیں کہ اگر ہم ایموشنلی بہت فریجائل ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، تو ہم نے اس کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس بتائی تھیں، جن میں سے ایک یہ تھا پاز کرنا، پھر یہ کرنا کہ یعنی ہم کہتے تھے کہ ہم وی فیل فرسٹ اینڈ تھنک لیٹر، تو ہم نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو تھنک فرسٹ اینڈ فیل لیٹر. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم ایموشنل کسی اس میں آؤٹ برسٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں بولنے سے زیادہ سننا جو ہے وہ بہت زبردست ٹول ہوتا ہے. اور باقی تفصیل سے باتیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں. اور جو آخری گفتگو تھی وہ جو نورین نے یہ بتایا کہ بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ بھئی بہت ثقیل تھی، اور کچھ باتیں اس میں بہت اسپرٹ کے سمجھانے کے سلسلے میں بہت مشکل تھیں. تو اصل میں یہ موضوع ہے ہی ایسا کہ اس کو جتنے بھی آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ فلاسافیکل پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو انہیں وہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھانے والا ہے اس کی اپنی سمجھ مکمل نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کی اپنی سمجھ ٹھیک ہو تو وہ دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی سمجھ کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی ڈیفیشنسی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ تاثر ملا. اس کا مختصر یہی آپ سمجھنے کے لیے یہی تھا کہ ہمارا جو جسم ہے، اور ہمارے جسم کے اندر، جسم کو آپ ہارڈ ویئر سمجھیے اور اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو سافٹ ویئر سمجھیے. ان سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے علاوہ کوئی اور طاقت ضرور موجود ہے جو اس کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے، جو اس کو باندھ کے رکھتی ہے، اور وہی غالباً روح ہے.
اور لیکن جب ہم سماجی کانٹیکسٹ کے اندر اسپرچولیٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ والی اسپرٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اسپرچولیٹی. یعنی کوئی شخص کسی ادنا مقصد کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی اسپرچولیٹی لو ہے، اور کوئی اعلیٰ پرپس کے لیے کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی اسپرچولیٹی ہائی ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو 3 مین پوائنٹ بتائے تھے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد ہماری ضرورت ہوگا تو ہم اعلیٰ مقصد حیات کو نہیں حاصل کر سکیں گے. یعنی میری ضرورت ہے کہ میرا گھر ہو، میری ضرورت ہے بڑا سا کمرہ ہو، میری ضرورت ہے میرے پاس بہت کپڑے ہوں، گاڑی ہو، میرے پاس دولت ہو، پیسے ہو. یہ میری ضرورتیں ہیں، ضرورتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر میں ضرورتوں کو اپنا مقصد بناؤں گا تو میں اعلیٰ مقصد حیات کو نہیں حاصل کر سکوں گا. دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی مقصد حیات ہو وہ ٹائم لیس ہونا چاہیے، اور مثالوں سے میں نے یہ بات آپ کو عرض کی تھی. اور تیسرا آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا مقصد حیات ہو اس میں نوبیلٹی ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے نوبیلٹی کو بہت تفصیل سے ڈیفائن کیا تھا کہ نوبیلٹی کا مطلب چیریٹی نہیں ہے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم زندگی میں محنت کوشش کریں اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کے بینیفیشری ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ہوں. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے، معاشرے میں خوشیاں بڑھتی ہیں اور معاشرے میں ویلیو سسٹم بڑھتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں مختصر. اس سلسلے میں ایک بات اور بہت ضروری تھی اگلی بات شروع کرنے سے پہلے، کہ یہ جتنی بھی اچھی باتیں ہیں نا، ان باتوں کو سن کر ان کو یاد کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور جگہ پر تقریر کر سکتا ہے اور لوگوں کے اوپر اس بات کا روب ڈال سکتا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں. یا اگر وہ امتحان کے لیے اس میں سوال پوچھا جائے تو اس میں وہ سوال کا جواب حل کر کے اور اس میں سے بہت سارے نمبر لے کے فرسٹ پوزیشن اور ڈسٹنکشن لے سکتا ہے. لیکن ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، اس کے لیے سمپل بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آج کیا اگر میں کل بھی یہی کروں گا تو وہی نتیجہ نکلے گا جو آج نکلا تھا. میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ کسی شخص کے بیوقوف ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہی کرتا رہے مگر کوئی اور نتیجہ توقع کرتا رہے. یعنی ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عادت تبدیل ہو جائے مگر اس کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ وہی کر رہا ہے جو آج کر رہا تھا، تو پھر تو عادت تبدیل نہیں ہوگی. تو لہٰذا جو باتیں ہم نے کی ہیں، مجھے بھی اللہ توفیق دے، ان سب کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کو کوشش کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی ہے. ہماری ایک بہن نے ایک سوال پوچھا تھا جو کہ یہ تھا کہ ہم کیا اپنے دماغ کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں. وہ ہم نے جب بات کی تھی کہ ہمارا لینس ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہوئی ہے اگر ہم نیا ڈیٹا ڈالتے رہے. اور آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ میری بات کی تائید ایک بڑی خوبصورت طریقے سے کسی نے کی. وہ کسی کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ جو کچھ ہم ڈیٹا اندر لے کر جاتے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہماری عادات ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر ہم اچھا ڈیٹا لے کے جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ پرانی عادات کو دھکا دے کے باہر نکال دیں گے اور ان کی جگہ پر نئی عادات آ جائیں گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو نئی عادات لانے کے لیے اگر کوئی پریکٹیکل گر ہے تو وہ یہ ہے کہ نئی کتابیں پڑھیے، بہت سارے لوگوں سے ملیے، نئی کتابیں پڑھیے اور سفر کیجیے تاکہ آپ کا ایک ایکسپوجر ہو اور آپ کو وہ تو اس سے نیا ڈیٹا آپ کے اندر آتا جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی مجھے بات لگی، میں آپ سے شیئر کروں. تو یہ سارا تھا پچھلا ریکیپ. اس میں اگر کوئی کامنٹ ہو یا کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو اس کے بعد جو اگلا آج کا ٹاپک ہے جو کہ کافی ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے اس پہ میں کچھ اپنا اظہار کروں گا. کوئی کامنٹ، کوئی سوال یا میں آگے چلوں؟ پلیز ہینڈ ریز والا ہے آپشن، اگر کوئی کرے گا تو وہ میں ڈاکٹر صاحب کو پتہ لگ جائے گا. جی ٹھیک ہے کہ کنٹینیو کریں آگے؟ جی بہتر. جی پلیز کنٹینیو کریں میرا خیال ہے. جی بہتر. تو دیکھیے آج جو بہت سینسٹیو سا کسی نے میسج بھیجا تھا جو نورین نے مجھے پاس آن کیا، وہ یہ تھا کہ ہمارے بچوں کی جو سیکسول ایجوکیشن ہے، جنسی تعلیم ہے، اس کا کیا کریں. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2-3 موضوعات ایسے ہیں جو موضوعات سم ہاؤ ہمارے گھروں کے موضوعات ہی نہیں ہیں.
ہم نے اپنے بچوں کو وہ موضوع اس پر کبھی بات ہی نہیں کی، اور وہ ہمارے اسکولوں کے کسی کیریکولم کی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ بات ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب جو کراچی میں رہتے ہیں، یہ میں نے ان سے سیکھی بات ان کی کسی گفتگو سے، اور اس سے اخذ کر کے میں نے یہ کنکلوژن نکالا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے فہم۔ نفس کا مطلب ہے ڈیزائر، نفس کا مطلب ہے طبیعت، نفس کا مطلب ہے جبلت، اور نفس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو امپلسو ایٹیچیوڈ ہے۔ نفس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ تمام چیزیں جن میں مزہ آتا ہے، جس میں پلیجر آتا ہے، جس میں نشاط ملتا ہے، نشاط ہوتا ہے، خوشی سے بڑھ کے یہ چیز ہے۔ تو انسان کا جو طبیعت ہے اور اس کا مزاج ہے وہ مزے کو پسند کرتا ہے، لذت کو پسند کرتا ہے، نشاط کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی کھانے سے متعلق کوئی چیز ہو تو وہ اس کو مزہ کرے گا، اس کو مزہ اچھا لگتا ہے۔ سننے سے متعلق کوئی چیز ہو اس کو مزہ آئے گا، اور ہر وہ عمل جس کے اندر لطف کا پہلو اور پلیجر کا پہلو ہے تو وہ اس کی طبیعت اس کی طرف راغب ہوگی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ جو خواہش ہے پلیجر کی طرف راغب ہونے کی، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں جم میں جا کر ایکسرسائز کرتا ہوں، بہت مجھے مزہ آتا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اب یہ اس کی ہے تو خواہش ہی ہے، تو امپلسو ایٹیچیوڈ ہی، اور وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہ ایک اچھا ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جو خواہش کے زیر اثر ہوتے ہیں، لذت کے لیے ہوتے ہیں، مگر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لذت کے زیر اثر ہوں مگر اس کا آؤٹ کم ٹھیک نہ ہو، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر، معاشی طور پر کسی لحاظ سے بھی یعنی وہ نقصان دہ ہو۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز رکھی ہوئی ہے جسے فہم کہتے ہیں۔ فہم کا مطلب ہے عقل، سمجھ لیجئے آپ، انسان کی فراست۔ تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کی طبیعت کے اندر مزے کو اختیار کرنا ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فہم رکھا ہے۔ مزے کی خواہش کا آنا یہ فطری ہے، لیکن تربیت کے عمل سے ہم اس کے فہم کو اتنا سٹرونگ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی لذت سے متعلق خواہش آئے تو اس کو فہم کے فلٹر سے گزار کے دیکھے، اور فہم کا فلٹر بتا دے گا کہ جو آپ کی خواہش ہے، یہ خواہش اس کا آؤٹ کم برا ہوگا یا اس کا آؤٹ کم اچھا ہوگا۔ اور تربیت کے بنیادی گولز میں سے ایک گول یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان دو باتوں کی، ان دو ایبلٹیز کی بچپن سے ہی یعنی اس کو سکھانا بھی شروع کریں، اس کا علم بھی دینا شروع کریں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جب بچہ یہ کر رہا ہو نا، میں نے یہ کھلونا لینا ہے، تو اسی موقع پر اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینی کہ اس کو فہم کے راستے سے گزارنا ہے۔ مثلا میں 2 سال کا بچہ کہتا ہے ماما میں نے چھت کے اوپر چڑھنا ہے، تو اگر میں فرض کریں پراپر تربیت کر رہا ہوں گا تو میں کہوں گا بیٹا بالکل چھت پہ چڑھو، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ چھت پہ چڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا اور چھت میں چڑھنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں یہ جب اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی تربیت کے اندر یہ آ جائے گی کہ جو بھی بات مجھے کرنی ہے، مجھے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اس فلٹر میں سے گزر کے اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بالکل نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا بچوں کے۔ اور جیسے میں نے آج بھی ایک چینل پہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا تھا تربیت کے سلسلے میں، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بچوں کی تربیت کا، اور شاید یہ بات بھی میں نے سلمان آصف صاحب سے ہی سیکھی ہو، کیونکہ میں ان کی پیرنٹنگ کے سلسلے میں ان سے بہت ہی استفادہ کرتا ہوں ان کی باتوں سے، کہ دیکھیے جو ہماری تربیت ہے نا، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بنیادی طور پر ماں باپ کی تھی، لیکن ماں باپ نے چونکہ اب پیسے کمانے ہیں، ماں باپ کے اپنے بڑے فساد ہیں، اپنے بڑے مسائل ہیں، ان کی اپنی بڑی یعنی کہ انسیکیورٹیز ہیں اور ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں،
تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بدلے میں کہ میں اس کو ٹائم دوں اپنے بچوں کو اور تربیت کی ذمہ داری لوں، میں اس کو بہتر طریقے سے آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. جس طریقے سے میں ہسپتال میں تھا نا، تو ہم سے صفائی کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا تھا، وہ سویپر نہیں کام کرتے تھے، تو ہمیں گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ آپ صفائی کا سارا کام آؤٹ سورس کر دیں. یعنی ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وردی والے لوگ آتے تھے، صفائی کرتے تھے، ہم مطمئن ہو جاتے تھے، کوئی پرابلم ہو تو پکڑ لیں گے. تو بچوں کی تربیت کے کام کے لیے ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 50,000 روپے مہینہ فیس ہی ہے نا، تو اس فیس پر میں اپنے بچوں کی تربیت کو ایک مہنگے اسکول کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے بچوں کو تفریح کرنی تھی، جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانی تھیں. ویلیو سسٹم سکھانا تھا، اخلاقیات سکھانی تھی، ان کو یہ بتانا تھا کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز کیا ہوتی ہے. ان کو یہ سکھانا تھا کہ کیسے ایزرٹیو ہو کر، بدتمیزی کے بغیر ایزرٹیو ہو کر کیسے اپنی بات آگے کنوے کرنی ہے، یہ ان کو سکھانی تھی. اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھانا تھا، خود مختار ہونا سکھانا تھا، اور سچ بولنا سکھانا تھا، دیانتداری سکھانی تھی، اور پتہ نہیں اور اس طرح کے بہت سارے ویلیو سسٹم سکھانے تھے. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے تھا. چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک زبردست قسم کا آؤٹ سورس ایک زبردست قسم کا آؤٹ سورس طریقہ ڈھونڈا جس کا نام ہے موبائل فون. تو ہم نے کہا بیٹا چونکہ میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہیں 1,00,000 روپے کا یہ ابا جان لے دیتا ہوں، یا اگر تم امی جان کہو تو امی جان لے دیتا ہوں. یہ 1,00,000 روپے کی امی جان ہے آپ کی، یا 1,00,000 کے آپ کے نا ابو امی ہیں. اس کے ذریعے سے تم تربیت حاصل کرو، اس میں سے تمہیں تربیت ملے گی بڑی بہترین قسم کی. تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا. اب میں اس کو اور تھوڑے سے لائٹر زون میں کہوں، ماں کا کام تھا کہ جیسے مجھے تو پتہ نہیں، ہم تو بہت ہی ایک ہمبل سے اس میں تھے، بیگ چھوٹا سا، وہ کچن میں ہماری امی بیٹھتی تھیں تو چولہے کے ارد گرد اور وہ پھٹیاں اور پیڑیاں ہوتی تھیں، تو وہ روٹی پکاتی تھیں، اور وہ روٹی ہم وہ تو ایک ایک آتی تھی تو پھر ہم کھاتے جاتے تھے. میں اور میری بہن ہی تھی چھوٹی ہم تو، لیکن جب کوئی مہمان بھی تھے تو سارے لوگ میں بیٹھے تھے. اس دوران میں پتہ نہیں وہ کیسی کیسی قصے سناتی تھیں، کیسی کیسی باتیں کرتی تھیں. بیچ میں مجھے کہتی تھیں بیٹا تم ذرا برتن دھو لو اتنی دیر، میں ذرا روٹیاں آٹا گھونتی ہوں. اور بہن کو کچھ اور کہتی تھیں، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کتنی انڈائریکٹ طریقے سے چیزیں ہمیں کنوے ہوتی تھیں، کس طرح سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے تھے. لیکن جس طریقے سے ہم نے مہنگے اسکولوں کے پاس بچوں کی تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا، اور ابا امی کے ریپلیسمنٹ کے اندر ہم نے 1,50,000 روپے کا موبائل لے کے کہا کہ بیٹا تم یہاں سے تعلیم، یہ جو اخلاق سیکھنا ہے وہ اب یہاں سے سیکھنا. اور اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ بیٹا میرے پاس تو روٹی پکانے کا ٹائم نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، یہ تم ایک ایپ لے دیتے ہیں، تم فوڈ پاڈا پہ کر کے نا، تمہاری دادی اماں وہاں بیٹھی ہوئی وہ تمہیں پکا کے دے دیں گی، تو تم وہاں سے منگوا لو. تو اب یہ تو میں نے 3 مثالیں دی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو 100% آؤٹ سورس کر دیا ہے. اور جو چیز آؤٹ سورس کی جائے وہ کبھی بھی اس کوالٹی کی نہیں ہوتی. کپڑے دھلوا سکتے ہیں آپ ڈرائی کلینر کی دکان سے، کھانا منگوا سکتے ہیں آپ ڈرائی کلینر دکان سے، صفائی کا کام آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت کا کام جب آپ آؤٹ سورس کریں گے تو پھر وہی بچے پیدا ہوں گے، اسی طرح کے اخلاق ڈیولپ ہوں گے جیسا کہ میں اور آپ روز دیکھ رہے ہیں. اس لیے چونکہ بچوں کے اندر نفس اور فہم کا ٹرو ریلیشن شپ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا فہم کا صرف فہم ہے ان کے اندر، میں یہ نہیں کہتا بچوں میں فہم نہیں، مگر فہم کا استعمال ہم نے روز ان کو کان پکڑا کر یہ کہا ہے تمہارے نمبر کتنے آئے ہیں، تم فرسٹ آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، لمس کے میرٹ پر تم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، یہ بتاؤ کہ تم آج نمبر کتنے لے کے آئے ہو. لہٰذا جتنا فہم تھا نا وہ سارا کا سارا، اور ویسے بھی جس اسکول کو ہم نے آؤٹ سورس کیا تھا وہ اسکول بنیادی طور پر صرف نمبر بنانے کی ایک فیکٹری تھی، جہاں ایک اکیڈمی تھی جس کے اندر انسان ڈالے جاتے ہیں اور ادھر سے نمبر نکالے جاتے ہیں. کبھی آپ نے قیمہ کوٹنے والی مشینیں دیکھی ہوں گی؟ تو قیمے میں ایک طرف سے آپ جانتے ہیں پرلے سے کوٹ کے قیمہ نکل آتا ہے. ایک بڑا مشہور گانا ہے، وہ ہے پنک فلوئڈیز. آپ لکھیے گا پنک فلوئڈیز، ضرور دیکھیے گا آج، خاص طور پہ ہم میں سے جن کا ٹیچنگ کے ساتھ تعلق ہے تو ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا پنک فلوئڈیز، لاسٹ بریک ان دا وال شاید اس کا نام ہے. تو اس میں یہ بات پوری ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کیسے ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کس طریقے سے ہماری اخلاقی ضروریات کو بہم نہ کرنے میں کتنا کیپیبل ہے اور کس طریقے سے وہ کرتا ہے. تو اب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا اسکول بند کر دیں یا بچے میڈیکل کالج میں داخل نہ ہو، یا لیکن جو وہ والا کام تھا وہ ہم چونکہ نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے بچوں کی اخلاقیات اور خاص طور پر ان کی جنسی تربیت کے سلسلے پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور اگر میں اب تھوڑی سی، آپ سب ایڈلٹ ہیں ہم، تو میں ایک بڑی سی ایسے محتاط الفاظ میں ایک بات کہتا ہوں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج یار مجھے بہت ہی دکھ ہے، میرا بیٹا ہے 15 سال کا، میں دیکھا وہ پورنو
ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو وہ اتفاق سے ایک اور دوست تھے، وہ ان کے کلاس فیلو تھے، کہیں گے یار تمہیں یاد ہے کہ ہم جب 12 سال کے تھے، آج سے 40 سال پہلے، اس وقت ہم نے پہلی دفعہ اس طرح کی ایک تصویر دیکھی تھی، تو تمہارا بیٹا تو بڑا بدقسمت ہوگا اگر 15 سال کی عمر میں بھی اس نے نہ دیکھی ہو۔ اب یہ تو ایک لائٹ ٹون کے اندر بات کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا اپنا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو ہم کسی طریقے سے بھی اس بات کو جج ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا پلیئر سیکنگ جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اس کو کس طرف لے کر جائے گا، کیونکہ جو آپ نے موبائل دیا ہے، اس موبائل پر ہر وہ چیز جو پلیئر سے متعلق ہے وہ اس کو مل رہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے باہر کی دنیا میں جی کوئی سوال ہاتھ کھڑا کیا کسی نے؟ نہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے باہر کی دنیا کے اندر جتنے بھی پلیئر ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان پٹ کے طور پر اس کو مل رہی ہیں۔ میڈیا کے اندر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، فلموں کے اندر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈراموں کے اندر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا، لہٰذا میں سمیٹتا ہوں اس گفتگو کو، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایک آسودہ جنسی تربیت ہو تو پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ گھروں کے اندر نفس اور فہم، اس کو لائک این ایکسرسائز گھر کے اندر رائج کرنا پڑے گا۔ ہمارے اپنے عمل کے اندر بھی ہمیں پتا ہو کہ جو بھی یہ میرا خیال ہے کسی کا مائک آن ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی، تو ہمیں پہلی بات تو یہ آئی ہوپ کہ یہ بات میں کنوے کر سکا ہوں، اور اس کو ہمیں اپنا میوٹ کر دیں پلیز۔ جی یہ اے جن کا لکھا اے احمد صاحب کا، اچھا جی، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس انڈرسٹینڈنگ کو بچوں کی تربیت کا حصہ بنانا پڑے گا کہ جو کام بھی وہ دنیا میں کر رہے ہیں، جو بھی کام وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، سم ہاؤ آٹومیٹکلی ان کو یہ پتا ہو کہ اس کے بارے میں نے اپنے فہم کو استعمال کرنا ہے اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ سکل لرنیبل ہے۔ اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی اس کی تربیت ڈال دیں تو بچہ جو بھی کام کرنے لگے گا اس کے آؤٹ کم کو پہلے سوچے گا، پھر فیصلہ کرے گا کہ وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے ہمیں بھی ایک رول ماڈل کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہے اس کا یہ، اچھا یہ ہے اصل علاج بد اخلاقی کا، جنسی بے راہ روی کا، اور جو معاشرے کے اندر اللہ نہ کرے یہ قصور والی بچی والے جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو بہت ہی خوفناک قسم کی جنسی جو ہے یعنی ایک بیماریوں کا ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، یہ تو ہے اس کا لانگ ٹرم علاج کہ تربیت کے اندر ہی نفس اور فہم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہم انکارپوریٹ کر دیں، ایک بات۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا یہ سکھانا پڑے گا۔ اور تیسری اہم بات ہے کہ بچوں کی جو ایکچول سیکس ایجوکیشن ہے، اب میں ایب نارمل بری والی کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح والی اچھی والی فیزیولوجیکل نارمل سیکسول لائف ہے اس کی ایجوکیشن دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب اپنے بچپن کے تجربے کو بتا سکتے ہیں اور ہم سب ایڈلٹ ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ذرا یاد کر کے دیکھیں کہ یہ بات کہ بیسیکلی ایک میل اور فیمیل کے درمیان جو سیکسول ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا لمیٹیشن ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا تھا؟ میرے تجربے کے اندر، اور چونکہ میں اس فیلڈ کے اوپر کام کرتا رہتا ہوں اور لوگوں سے ڈیٹا بھی اکٹھا کرتا رہتا ہوں، میرے خیال کے اندر بچیاں تو خوش قسمت ہوتی ہیں کہ جب ان کے اندر وہ چینجز آتی ہیں ان کی ایج کی بلوغت کے دوران، عموماً ان کی مائیں اور ان کی بہنیں، بڑی بہنیں اگر ہوں تو وہ ان کو گائیڈ کر دیتی ہیں۔ تو بچیوں کی تھوڑی سی تربیت جو ہے وہ ماں باپ یعنی ماؤں کے ذریعے اور بڑی بہنوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے جب یہ ڈیٹا اکٹھا کیا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ بہت ساری کیسز کے اندر بچیوں کو بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ جن سے گائیڈنس ان کو پراپر طریقے سے ملی ہو۔ لیکن لڑکوں کا تو معاملہ بالکل اچھے بھلے پڑھے لکھے خاندانوں کے اندر بھی بچوں کی تربیت، جب بچے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، ہارمون اس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی آواز، لڑکے کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے جو ہے عجیب سے داڑھی مچھ نکل کے وہ عجیب سا ایک ڈفرنٹ سا ایک بندہ وہ بن جاتا ہے اور وہ اس حرکتیں عجیب سی کرنی شروع ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے باڈی پارٹ کے اندر کچھ چینجز جو ہیں وہ بڑی ایک عجیب سی لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔
تو اس دوران کے اندر جتنے یہاں میل بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بس اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں اور پتہ کریں کہ ان کی اس وقت کی تربیت کیسے ہوئی تھی، اور ہمارے جن کے بچے ایڈلٹ ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے جس طریقے سے بچے کو یہ سکھایا ہے کہ بیٹا یہ اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، چمچ کو یہاں رکھتے ہیں، کانٹے کو یہاں رکھتے ہیں، اور دیکھو کپڑے کو اس طرح سے استری کرتے ہیں، اور دیکھو یہ الف لکھتے ہیں نا، جب یعنی بے لکھتے ہیں تو لائن کے نیچے نہیں آنا چاہیے، نقطہ یہاں ہونا چاہیے، اور چھوٹے اے میں یوں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے یہ اس کو سکھایا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے ایڈلٹ بچوں کو جنسی تربیت اس طریقے سے سکھائی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بچوں کو یہ تربیت خود نہیں دی ہوتی، لہٰذا جو کہ نارمل فیزیولوجیکل ہے، تو بچے جو ہیں وہ پھر اس کو، لڑکے کہاں سے سیکھتے ہیں میں بتاؤں، لڑکے کلاس کا ایک بدماش سا لڑکا ہوتا ہے جو عمر میں 3-4 سال بڑا ہوتا ہے، جو 2-3 دفعہ فیل بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ ان کی کلاس میں ہوتا ہے مگر وہ ہوتا سینئر کلاس میں سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے نا، وہ اکثر وہ سگریٹ بھی وہ پی رہا ہوتا ہے، وہ لڑکا بنیادی طور پر ان کا ٹیوٹر ہوتا ہے اور مینٹور ہوتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے کہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے سیکس، اور یہ اس طریقے سے یعنی اس کے سارے جو ہیں لوازمات ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے گروئنگ چلڈرن پر نظر رکھیں، اور توجہ رکھیں اس بات کے اوپر کہ وہ جو ہی زندگی کے اس آسپیکٹ پہ آتے ہیں تو ہم کیسے ان کو ایک سائنٹیفک طریقے سے، آبجیکٹو طریقے سے اس کو اسی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ انہیں کھانے کے آداب سکھاتے ہیں، اور وہ اس کو نارمل فیزیولوجیکل فینومینا ایک پازیٹیو ہیلدی ایٹیچیوڈ کے طور پر سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اچانک میرے ذہن میں آئی، ایک بچہ ہے تو وہ بچے کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے جینیٹیلیا پہ لگتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے گندی جگہ سے ہاتھ ہٹاؤ، ماما اس نے میری شیم والی جگہ دیکھ لی، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، شیم والی جگہ کو کور کرو۔ ہم یہ کیا میسج بچے کو کنوے کر رہے ہیں؟ اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارا ناک جو ہے وہ اور طرح کا ہے، اور تمہارا یہ والے جو اعضاء ہیں یہ اور طرح کے، یہ گندے ہیں یہ اچھے ہیں۔ تو یہ اعضاء ہیں، جیسے ناک کا کام سانس لینا تھا، جیسے آنکھوں کا کام دیکھنا تھا، زبان کا کام جو ہے وہ بولنا اور اس کو ٹیسٹ ہے اس کے اندر، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، اسی طرح جو جنسی اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فیزیولوجیکل کام کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کاموں کے سلسلے میں شروع میں ہی ہم نے کہا شیم والی جگہ، گندی جگہ پہ ہاتھ نہ لگانا، اور بچے کا ٹوٹل پیراڈائم ان چیزوں کے متعلق ایک ایب نارمل ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ شرم و حیا کے لحاظ سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے بچیوں کو سکھانا ہے، لڑکوں کو سکھانا ہے کہ اس کو کور کرنا ہے، کیسے پیشاب پخانے کے دوران اپنا کیسے خیال رکھنا ہے، صفائی کا کیا خیال رکھنا ہے، وہ ایک نارمل جو مینرزم کے تحت ہے۔ لیکن بچوں کے ذہن میں شروع سے ہی سیکس کو ایک گندی چیز کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے سلسلے میں ایک گلٹ کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس بری تربیت کے نتیجے میں، دیکھیں میری عمر بھی 60 ہونے والی ہے، مئی میں ہو جائے گی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں اس میں وہ چھوٹی بچی بھی ایک تھی پچھلی دفعہ، میں اپنی بیٹی سے ہی پوچھتا ہوں جو چھوٹی سی تھی، اور جو بچیاں ہیں 13 سال کی بچی بھی آپ کو بتا سکتی ہے، 14 سال کی، کہ 60 سال کا بندہ بھی جب سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب سی نظر سے 14 سال کی بچی کو، جو اس کی پوتی کی عمر ہے، اس کو ضرور ایک ٹیڑھی سی آنکھ کر کے دیکھتا ضرور ہے کہ اس کی آنکھیں موٹی ہیں کہ نہیں، اس کے بال کالے ہیں کہ نہیں، اور اس کے گال کیسے ہیں، اور اس کا ناک کیسا ہے۔ اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہوگا کہ میل کی خاص طور پر جنسی تربیت اس قدر ناقص ہوئی ہے کہ وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی اس کے اندر ایک ناآسودگی ہے، اس کے اندر ایک بھوک ہے، اور وہ عورت کو ایک آبجیکٹ کے طور پر لے رہا ہے جس کے جسم کے اوپر لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، اور جس کے یعنی اس کے خد وہ ہیں، وہ اس کو ایک پرسن کے طور پر لینے کو تیار نہیں ہے، 60 سال کا بھی آدمی۔ دیکھیں میں اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں، میری عمر کے بوڑھے جو اپنی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جس قسم کے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں عمومی طور پر جنسی ناآسودگی ہے۔ معاشرے میں جنس کی تربیت اور سیکس کو ایک نارمل فیزیولوجیکل فینومینا کے طور پر ڈسکرائب کرنا اور سمجھنا اور بچوں کو یہ بتانا، دیکھیے کھانا ایک نارمل فیزیولوجیکل ایکٹ ہے، لیکن اس نارمل فیزیولوجیکل ایکٹ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، مثلا یہ کہ میں بازار میں کھڑا ہو کر نہ کھاؤں، مثلا میں کسی اور کا چھین کے نہ کھاؤں، مثلا جو حرام ہے وہ میں نہ کھاؤں، میں نے روزہ رکھا ہو تو میں یہ نہ کھاؤں، پابندیاں ہیں نا اس کے اوپر۔ پیشاب کرنا ایک نارمل فیزیولوجیکل فینومینا ہے،
جی تھوڑا پلیز ذرا اپنا مائک بند کر دیجیے گا. اچھا دیکھیے جیسے نا رفع حاجت سے فارغ ہونا ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے، لیکن اس پر پابندیاں ہیں. میں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوں گا، میں ایک پردے میں رہ کے کروں گا، میں چھینٹوں سے وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے جنس بھی ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے، لیکن جیسا کھانے پر پابندیاں ہیں اور رفع حاجت کے پابندیاں ہیں، اس کے اوپر کچھ زیادہ اسٹرکٹ پابندیاں ہیں. ادروائز تو یہ ایک ہے. تو ان پابندیوں کا خیال رکھنا، اس میں حلال حرام کا خیال رکھنا، اس میں اخلاقیات کا خیال رکھنا، اس کے اندر جو ایک حیا کا خیال رکھنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بچے کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کھانا کھانا گندی بات نہیں ہے، مگر یہ والے کام کھانا کھانے میں نہیں کرنے، یہ والے کرنے ہیں. پیشاب کرنا گندی بات نہیں ہے، مگر پیشاب کے دوران یہ والا خیال رکھنا ہے. سونا گندی بات نہیں ہے، لیکن سوتے وقت یہ خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے یہ جنسی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی گندا کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں. تو جب اس لحاظ سے بچے کی تربیت ہوگی تو وہ بالکل ہیلدی طور پر جب وہ کام کر رہا ہوگا تو کام پر فوکس کرے گا، جب وہ کھیل رہا ہوگا تو وہ کھیل پر فوکس کرے گا. ورنہ میں آپ کو بڑی دکھ کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ زندگی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تو کچھ لوگ مجھے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سمجھتے ہیں اور اپنے وسائل لے کے آ جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے میں ان کو منت کر کے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتا ہوں. ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ آدمی کا مین پرابلم ہی اس کی جنسی ناآسودگی ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے پوتے ہو گئے ہیں، جس کی پوتیاں ہو چکی ہیں. تو اس لیے بات بہت پھیل رہی ہے. میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں تاکہ چیزیں نہ بکھر نہ جائیں. پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ بچوں کی اور پورے معاشرے کی جنسی تربیت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے دوران ہی بچوں کو نفس یعنی خواہش اور فہم کا ریلیشن شپ سمجھانا بہت ضروری ہے. بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو جو خواہش ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک پلیئر سینٹر رکھا ہے اور وہ پلیئر سینٹر کی ڈیمانڈ ہے، لیکن جو بھی خواہش پیدا ہوگی اس خواہش کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کو فہم کے فلٹر سے گزارنا پڑے گا. اگر وہ فلٹر اس کو گزرنے دے گا تو اس کو آپ ایگزیکیوٹ کر لیجئے، اگر گزرنے نہیں دے گا تو پھر ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی جس طاقت کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ وہ طاقت ہے کہ جب فہم ہماری ڈیزائر کو گزرنے نہ دے تو ہم اس کو کیسے سنبھال لیں، وہ تقویٰ. اور یہ بچپن سے ہی پیدا ہوگی اگر ان تمام چیزوں کو ہم یعنی بیان کرنے کے لحاظ سے اور ایکٹ کرنے کے لحاظ سے بچوں کے اندر ٹرانسفر کریں گے. اور ماں باپ کے اندر بھی اس سلسلے کے اندر ایک آسودگی ہوگی اور وہ ان کو ایک اچھے رول ماڈل کے طور پر نظر آئیں گے. یہ میں نے کہا ہے بنیادی ریزن ہے، بنیادی طریقہ ہے. دوسرا میں نے کہا دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی ہمیں سٹرونگ بنانا چاہیے کہ کوئی ان کو مس یوز نہ کر سکے. اس سلسلے میں بہت ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام بچوں کو کوئی نہ کوئی فزیکل آرٹ بھی سکھانا چاہیے. بچیوں کو خاص طور پر ان کو کراٹے، مارشل آرٹس، کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں ضرور سکھانی چاہیے تاکہ ان کی ان کے اندر ایک مدافعت کا نظام ان کو شروع سے ہی. آپ موبائل فون دے کر، جیسے پہلے میں نے اشارتاً کہا تھا، موبائل فون دے کر اور اس طرح کی چیزوں کرنے کے بجائے ان کو پلے گراؤنڈز میں، جمز کے اندر اور یعنی ایتھلیٹکس کے جو ایریاز کے اندر ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں. یہ وہ دوسرا اسپیکٹ تھا. تیسرا میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں جنسی تعلیم کو ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا کے طور پر بتانا چاہیے. یہ اب تک دو باتیں کلیئر ہو گئیں. یہ جو نارمل فزیولوجیکل، اس کا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی شرم حیا بھی آتی ہے، لیکن میں بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا تحدیث بن نعمت کے طور پر اور شکرانے کے طور پر اپنے والدین کو کی دعاؤں کے لیے ایک نا شکرانے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پتہ نہیں اس طرح سے بیان کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے اس طرح سے مجھے یاد ہے کہ میں جب 13-14 سال کا ہوا تو میرے والد مرحوم نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ بیٹا آج ہم اکٹھے نہائیں گے اور اپنی ماں کو نہ بتانا، اور ساتھ ایک بڑا پیارا فکر رکھا، اٹس آل مین افیئر، ڈونٹ ٹیل یور مدر. تو مجھے بعد میں پتہ لگا، اندازہ ہوا کہ وہ میری امی بھی اس ساری سازش کے اندر شریک تھیں. تو میرا خیال تھا یہ گمان. تو میرے والد صاحب مجھے وہ باتھ روم میں لے گئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ غالباً انہوں نے کہا حدیث شریف کا مفہوم ہے یا مینرزم میں کہا کہ جو آپ کی ناف کے نیچے بال ہوتے ہیں نا، یہ 40 دن کے بعد ان کو شیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ تمہارے لیے میں سیفٹی ریزر لایا ہوں. تو میں آئی واز ویری شائی، آئی واز جسٹ کائنڈ آف، مجھے شرم آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، تو ہی ڈیڈ اٹ ہم سیلف فار می. اللہ ان کو طریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ میں ہی ایکچولی ڈیڈ اٹ فار می اینڈ سیڈ بیٹا یہ انہوں نے مجھے اس کو کہتے ہیں اس کو سیفٹی ریزر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کٹ نہیں لگتا. تو تم جو ہے آئندہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کرنا، ادروائز پھر تم چپ کر کے کر لینا. اور یہ اوپر ایک باکس ہے، یہ تمہارا باکس ہے، یہ تمہاری چیزیں اس میں پڑی ہوں گی. میں اپنے والد صاحب کا جتنا شکر ادا کروں، یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی اور میں نے پھر اپنے بچوں میں اس کو ٹرانسفر کیا سب کے اندر ایک، یعنی اس طریقے سے کر کے میں ایک مثال کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے میری بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، ڈبلن کے اندر ہے. تو آپ لوگ سب میرے دوست ہیں، میں آپ کے سامنے اس طرح ذاتی، لیکن میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو جب میری وائف نے مجھے بتایا کہ جو اب ردا جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، تو میں چونکہ ڈاکٹر تھا میرے پاس ایک ایڈوانٹیج تھی، تو میں نے اپنی بیٹی کو ایک سی سیکشن کی ویڈیو دکھائی. میں کہ دیکھو بیٹا یہ تو وہ ایک دم شی گاٹ ایکسائٹیڈ، او چیرا نکلا تو او اس میں سے بیبی نکلا، وہ کتنا کیوٹ بیبی ہے. اور وہ تو سارا کچھ کر کے بعد پھر میں نے اس کو ایک ڈائیگرام بنا کے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی پرابلم ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بیبی کو باہر آنے کا ایک قدرتی راستہ بھی بتایا ہے. تو وہ میں نے ڈائیگرام بنا کے اس کو سارا بتایا. اسی دوران میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ساتھ یہ کہا، جو اس سے 2-3 سال بڑا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک اور چیز بتانے چاہتا ہوں، اس کا نام ہے مینسٹرل سائیکل. اور میں نے جیسے ایک استاد بایولوجی کا استاد بتاتا ہے اس طرح میں نے پورا سائیکل اس کو سمجھایا. اور سمجھانے کے بعد میں نے پھر اس کو کہا کہ بیٹا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ 13-14 سال 15 سال کا ہوتا ہے. تو جو باقی، اور یہ بالکل کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ ایک نارمل لینڈ مارک ہے زندگی کا. جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے اس طرح بال جھریاں پڑتی ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں یا اس کے مسل، میں نے اس کو سمجھا اس طریقے سے مثالیں دے. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور باقی جو اس کی باقی تفصیلات ہیں وہ آپ کی ماما آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیں گی. تو یہ اس طرح سے اس نے سمجھ میں آ گئے. اس نے کہا تو اس سارے میں جو سب سے بڑی چیز مجھے نصیب ہوئی وہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ایک اخلاقی ڈومین اور حیا کے ڈومین میں رہ کر کرتے ہیں جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت مضبوط ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں آخری بات کرنا چاہتا تھا اس ضمن میں وہ یہی تھی. پہلی بات نفس اور اس کا فہم کا جو ریلیشن شپ. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ ہم اپنے بچوں کو فزیکلی سٹرونگ کریں. نمبر 3 میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ ہم اپنے بچوں کی جنسی تربیت، سیکسول لائف کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس کے لیے میں نے یہ ایک مثال دی. جو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ یہ چاہیں کہ آپ کے بچے کسی قسم کی جنسی بے راہ روی سے بچ جائیں، ان کے اوپر بیڈ امپیکٹ نہ ہو، ان کی ٹریننگ بری نہ ہو، اس کے سلسلے میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کتنا سٹرونگ ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا. اس نے کہا جی میں نے بڑی مشکل سے گوگل سے آپ کا نمبر ڈھونڈا ہے. وہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ کہ میرا فون ریکارڈ نہیں ہو رہا. میں نے کہا نہیں ہو رہا. آئی ہوپ کہ میری آئیڈینٹی کہیں لیک نہیں ہوگی. میں کہا نہیں، دس از مائی رسپانسبلٹی. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ایک 12 سال کی بیٹی اگر اپنے باپ کو آ کر یہ کہے کہ پاپا مجھے ایک لڑکے پر کرش ہو گیا ہے تو بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی بیٹی کے نزدیک آپ اتنے ٹرسٹ وردی ہیں کہ وہ یہ بات آپ سے چھپانے کی بجائے آپ کو بتا رہی ہے. آپ اس بات سے ڈریں کہ وہ یہ بات چوری کر رہی ہو. اور آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر اس سے ہرگز ناراض نہ ہوں. اس کو بالکل مت ڈانٹیں، اس پر شاؤٹ نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس خاندان کی لڑکی ہو اور تم نے ہمارا ناک ڈبو دیا اور تمہیں اسی لیے میں نے تمہیں آزادی دی ہے اور اسی لیے موبائل لے کے دیا ہے، خبردار تم گھر سے باہر نکلی آئندہ تم نے بالکل نہیں جانا وغیرہ. خدا کے لیے اس طرح مت کیجیے گا، اس کا بالکل نہ کیجیے گا. وہ اس لیے کہ جب آپ اتنی زور سے اس کو ڈانٹیں گے تو اس بات کا تو امکان آلموسٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گی
مگر اس بات کا پکا امکان ہے کہ آئندہ وہ آپ کو نہیں بتائے گی. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی میں وہ وقت آتے ہیں جب ہم بچے تھے ہماری زندگی میں آئے تھے, جب ہم ماں باپ بنے تو ہماری زندگی میں آئے, کہ جس میں بچوں نے ہمیں ایک دفعہ وہ بات بتائی جو ہمارے لیے ہمارے اوپر قیامت بن کے گزری. یہی وہ وقت تھا جب ہم نے بچوں سے اپنے ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا. اگر ایک بچے نے آپ کو آ کے بہت گندی بات, ایک میں ہلکی مثال ہے, اس نے آ کے کہا کہ ماما آج ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی تو اس لڑکی نے نا سگریٹ لے کے آئی تھی, تو اس نے مجھے بھی, باپ کی بچی یہ 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے, تو ماما اس نے مجھے سگریٹ دی, میں نے وہ سگریٹ پی, وہ سگریٹ میں نے بھی سگریٹ پی. اچھا, اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ نے ریلیشن شپ کو بچانا ہے. ہم نے اس سے آرگو کرنی ہے, اس کو بتانا ہے کہ اس کام کی کیا نقصانات ہیں, اس کا فہم کا جو تھا معاملہ اس کو جگانا ہے, اس کا انالائز کرنا ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے اس موقع پر اس کے ساتھ ریلیشن شپ بریک کر دیا, پھر پکی بات ہے کہ وہ لڑکی اسموکر بنے گی ہی بنے گی. اور اسموکنگ کی میں نے مثال دی ہے, کوئی بھی جو غلط بات آپ کو کی گئی ہے تو وہ پکی بات ہے کہ وہ کرے گا. میری بہن رہتی ہے باہر ڈبلن میں, تو وہ اکثر مجھے یہ کہتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں, گھر میں نماز بھی ہوتی ہے, ہمارے سب کچھ ہوتا ہے, مگر جو باہر کے اثرات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو محنت ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی باہر کے ماحول کے اندر. تو میں نے اس سے یہ عرض کیا تھا, اور اس نے بہت, میری بہن ہے, عرض کیا, میری چھوٹی بہن ہے, تو اس کو میں نے یہی بتایا تھا, اور اس نے پھر بہت مجھے کہا کہ بھائی جان آپ نے بہت زبردست بات کی اور بڑا اس کا اثر ہوا. میں نے کہا اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو, لہٰذا یہ ہے کہ باہر وہ جو کچھ کر کے آئیں وہ آ کے آپ کو بتا دیں, اور اس ڈر سے ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ آپ ججمنٹل ہوں گے, ان کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ آپ جو ہے ان کو ایک دم برا سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ گندا بچہ ہے, اس کو گندے بچے پہ لیبل کرنا شروع کر دیں. اگر وہ نان ججمنٹل ہو کر آپ ان کی بات سننے لگ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس یہ ٹول موجود ہوگا کہ آپ ان کو مینڈ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میرا تو خیال تھا ہم 2 ٹاپک ڈسکس کریں گے, لیکن کافی وقت ہو گیا, تو میرا خیال آج کا موضوع اہم تھا, تو ہم اس بات کو ایک پرائرٹی دیں. اور اپنے معاشرے میں آپ دیکھیے نا کہ کتنی جنسی ناآسودگی ہے, اور کافی پریشان کن حد تک ہے یہ ساری چیزیں. اور خاص طور پر میں تو بچیوں کے سلسلے میں, لڑکیوں کے سلسلے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی زیادتی ہے لڑکیوں کے ساتھ کہ ان کو معاشرہ جو ہے ایک آبجیکٹ کے طور پر لے, اور ان کو ایک شخصیت کے طور پر نہ لے, ایک پرسن کے طور پر نہ لے. اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کی جو, خاص طور پہ مردوں کی, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکیوں کی بھی بہت فلا ہیں ان کی تربیت میں, لیکن مردوں کی تربیت میں خاص طور پر بہت بڑے بڑے فلا ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ عورت کے سر پر بھی پردہ ہونا چاہیے, عورت کے اوپر بھی پردہ ہونا چاہیے, لیکن جتنا پردہ عورت کے اوپر ڈالنے کی زور دیا جا رہا ہے اس سے کم از کم 3 گنا زور بچوں جو لڑکے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر حیا کے پردے کے ڈالنے کا ہے. تو وہ یہ بہت ضرورت ہے. اور وہ ماں باپ جن کے بیٹے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس طریقے سے کر دی کہ اس نے عورت کی عزت بحیثیت عورت گھر سے باہر کرنے کو سیکھ لیا, یعنی کوئی اس کو عورت ملی, چاہے سڑک پہ ملی, چاہے بس میں ملی, چاہے ورک پلیس پہ ملی, اس کی کولیگ ہوئی, اس کی جونیئر ہوئی, اس کی سینئر ہوئی, یا کہیں بھی کوئی عورت سے اس کا واسطہ پڑا, تو اس نے عورت کی عزت بحیثیت عورت کرنا اس کی سرشت اور طبیعت میں ہو گیا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست اپنے لڑکوں کی تربیت کی. تو یہ بہت ساری کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کیں, ان کو ہم اپنے گھروں میں رواج دینا چاہیے. خاص طور پر یہ, اور ہم تو میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو بڑے ہیں, ہم بڑے بھی یعنی اس سلسلے میں بہت ہی پیچھے ہیں کہ جب بھی ہمارے اندر ایک امپلسو ڈیزائر آتی ہے تو ہم اس کو فہم کے فلٹر میں سے اکثر نہیں گزارتے, اور ایز اے ریزلٹ وہ ڈیزائرس لائف اور امپلسو لائف گزارنے کی وجہ سے ہم اس کے نقصانات اٹھاتے ہیں. تو یہ کچھ میری طرف سے باتیں تھیں. ہمارے پاس 10 منٹ اور ہیں, تو اس میں ڈاکٹر کچھ سوال. جی, جو وہ سوال ان خاتون نے بھیجا تھا نا یہ ساری سیکشول تعلیم اور اویئرنیس کے لیے, ان کا بیسیکلی سوال یہ تھا کہ وہ ملک سے باہر رہتی ہیں اور کہہ رہی تھی کہ کس ایج پہ بچوں کو اویئر کرنا چاہیے, بیکاز ویسٹ میں تو 4تھی 5ویں جماعت کے بھی مسائل کی وجہ سے آہستہ آہستہ باتیں ان کو اسکول میں بتانے لگ جاتے ہیں, اور جب بچوں کو نہیں سمجھ آتی تو ہم کس وقت کیا کردار ادا کریں, مطلب
I am proud of being shy of certain things. I don't want to even hear certain things and I'm proud of that. جی بالکل صحیح. تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کا یہ سوال تھا. جی بس 10 منٹ اور بتائیے کیا کام تھا. اچھا دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اس معاشرے کے اندر پیرنٹس کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وہ اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ویسٹ میں ان کو اپنے بچوں کی ذمہ داری صرف 18 سال کی عمر تک ہے اور 18 سال کے بعد وہ جو کچھ بھی کریں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فرد کے طور پر ہوں گے. I'm sure کہ وہ پیرنٹس ہیں اور وہاں کے اندر بھی ایک روایات اور ویلیو سسٹم موجود ہوتا ہے, ان کو بھی بہت دکھ ہوتا ہوگا, لیکن ہم جو ہیں وہ ساری زندگی کڑتے رہتے ہیں اگر ہمارے بچے جو ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہوں. دوسرے یہ کہ ویسٹ میں انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر اور لمس میں داخل نہیں کروانا ہوتا, اس لیے آپ ویسٹ سے کسی سے پوچھیں کہ what are you doing تو کہتا ہے I'm working. تو اگلا بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ what is your work, تو ہم تو کہتے ہیں ہاں بتاؤ کون سی یونیورسٹی میں آپ کا بیٹا, کتنے نمبر آئے تھے اس کے. تو یہ باتیں ہیں. تو اس معاشرے میں تو ہم جو پیرنٹس کے اوپر اور بھی ذمہ داری ہے, میں یہ ان سے بہن سے یہ گزارش کروں گا, ایک تو وہ اپنے علم کا لیول بڑھائیں اس سلسلے میں. پیرنٹنگ کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں, اس موضوع پر بہت ایکسٹینسو قسم کا لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. تو وہ اس کو خود اپنے نالج بیس کو بڑھائیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس ذمہ داری کی سکلز سیکھنے سے پہلے بچے کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. کسی بھی اپنی ضرورت کے تحت کہ آپ کی جاب ہے, آپ کے اور بھی بہت سے کام ہیں. میں ایک بات اب بہت ہی شدت پسندانہ بات ہے, یہ کافی شدت پسندانہ بات ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس پر آپ عمل کریں, لیکن میرے دل کے اندر ایسے ایک طرح سے نا ایک امپلسو یہ خیال آتا ہے کہ جب کبھی کسی کی یعنی میاں بیوی دونوں کام کرتے ہوں اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو دونوں میں سے ایک بندہ کام چھوڑ دے. جب تک وہ بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا وہ 100% اس کی تربیت پر لگا رہے, پیسے کمانے, آدھے پیسے کما لیں. میں نے اگین دوبارہ کہا کہ یہ بہت شدت پسندانہ بات ہے, اور یہ صرف میں اپنے جذبات کی ایک شدت کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں, بعض اوقات کہ تربیت اتنا ذمہ داری والا کام ہے اور اتنا یعنی ایک اہم کام ہے اور اتنا ٹائم باؤنڈ کام ہے. یہ تو گاڑی نکل گئی تو نکل گئی, اگر آپ نے اس وائٹل ٹائم پر بچوں کی تربیت نہ کی تو اس کی دماغ کی وائرنگ خراب ہو جائے گی, پھر اس کو ری وائر کرنا بہت مشکل ہوگا. تو ان سے یہی گزارش ہے جو اس ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک تو اپنے نالج بیس کو بڑھائیے, پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھیے بہت کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے اپنے ریلیشن شپ کو بہت اسٹرانگ رکھیں, اور سم ہاؤ اچھا میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا سب سے اسٹرانگ ریلیشن شپ اس کی ماں اور باپ سے ہوتا ہے, اور وہ جو جس بنیاد پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ علم کے حساب سے پرفیکٹ سمجھتا ہے. ریاض ہے ماما یہ کیسے ہوتا ہے, تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ ماما کو سب کچھ پتہ ہے, ماما عالم ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی. ایک تو بچے کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے, دوسرا بچے کو ہمیشہ ٹرسٹ ہوتا ہے, ماں پر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں. تیسرا جو بچہ ہوتا ہے, بچے کو اس بات کا پکا پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے یا باپ مجھ سے, میں ماں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ماں پہلے نمبر پر آتی ہے, باپ دوسرے نمبر پر آتا ہے. تو ماں جو ہے, تو جب میں ماں کہتا ہوں تو آپ اس کو ماں باپ ہی سمجھیے. کہ جو چوتھی بات بچے کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. 4 باتیں میں دہراتا ہوں. ہر بچے کو بنیادی طور پر یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں علم کا وہ ہے سمندر ہے, ہر چیز میری ماما کو پتہ ہے, ہر چیز میری ماما کو پتہ ہے. نمبر 2, ہر بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں میرے اوپر بہت اعتبار کرتی ہے. ہر بچے کو اس بات کا شروع میں پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے میں نے کیا بات کی تھی تیسری بھول گیا, ہاں مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, اور تیسرا یہ کہ مجھ سے چوتھا انکنڈیشنل محبت کرتی ہے, انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. اچھا اب یہ جو چاروں چیزیں ہوتی ہیں نا, بچے کو اس وقت شوق لگتا ہے جب ان چاروں میں ماں بیہیو کر کے اس طریقے سے اس بچے کے ذہن میں ڈال دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا, مجھے علم نہیں ہے, اور یا یہ ہے اس سلسلے میں وہ کوتاہی کرتی ہے. نمبر 2, جب ماں یعنی ماں اور باپ بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں تم پر ٹرسٹ نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے ہوگے, تم نے کپڑے خراب کیے ہوں گے, یہ تم نے ہی کام کیا ہوگا, تم نے ہی جا کر یہ کیا ہوگا, اس کے اوپر جب ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے. تیسرا, جب بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میری ماں ایکچولی مجھ سے محبت نہیں کرتی, جب ماں اس کو ایک دفعہ انڈائریکٹ کہتی ہے اگر تمہارے نمبر اتنا آئے نا تو میں تمہاری زبان کے اوپر کوئلہ رکھ دوں گی, میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی, سارا دن کیا کرتے.
تو جب جوں ہی بچے آج بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ریلیشن شپ سے متعلق ہے. جب ماں کے اور مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی اپنی انزائٹیاں ہیں، اس کی اپنے پریشانیاں ہیں، اس کو یہ ہے میرا خاوند مجھے اگنور کرتا ہے، میری ساس نے مجھے یوں کر دیا، میرے سسر نے یوں کر دیا، میری حیثیت نہیں ہے، دیکھو مجھے برتھ ڈے پر فلاں نہیں کیا، وہ ان چکروں میں پڑی ہوتی ہے جب اس کی اولاد ہو جاتی. تو اس چکر کے اندر جب وہ ان چاروں میں سے کسی جگہ پر ویکیوم کریٹ کرتی ہے تو کبھی بھی ریلیشن شپ میں یاد رکھیے گا ویکیوم نہیں رہتا، یہ ویکیوم امیڈیٹلی فل ہوتا ہے. اس ویکیوم کو پھر فل کرتی ہے سوسائٹی، اس ویکیوم کو فل کرتے ہیں ڈرامے، اس ویکیوم کو فل کرتے ہیں دوست، اس ویکیوم کو فل کرتا ہے نشہ، اس ویکیوم کو فل کرتا ہے معاشرے کا پریشر. تو ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ان چار چیزوں میں، لہذا جب بچہ پوچھتا ہے ماما یہ مجھے بتائیے اللہ میاں کو کس نے پیدا کیا ہے، اب ماں امیڈیٹلی اسے کہے بیٹا یہ وہ سوال ہے جو میں بھی تلاش کر رہی ہوں، ہم سب مل کر یہ تلاش کرتے ہیں، کل بیٹھ کے پھر بات کریں گے، ہم کسی اور سے پوچھیں گے فرم یہ اس طرح، یعنی اپنے اس کے علم والے گیپ کے اندر سے ود ڈرا، چپ کرو، چپ کر کے بیٹھو، خود بس دے، اس طرح نہیں کرنا. اسی طریقے سے دوسری اہم بات کہ جب بچے کا ٹرسٹ ہے، جب بچے کو آپ نے کہا تم جھوٹے ہو تو وہ پھر اس کا ٹرسٹ بریک ہو گیا. اور جب انکنڈیشنل لو کو ماں باپ نے کر دیا تو وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، اور اس ویکیوم کریٹ ہونے کی وجہ سے اس میں سے باہر کا معاشرہ آ گیا. پھر آپ جو مرضی کر لیں، جس نے اس ویکیوم کو فل کیا ہے وہ اس سے زیادہ عزیز ہے. آپ دیکھا ہوگا دوستوں کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ پھرو، یہ بدماش لڑکا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، پھرتا اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس نے اس کے ویکیوم کو فل کر دیا. لہٰذا وہ ان کے سوال کا جو مختصر جواب ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکس تو آپ سیکھ ہی لیں گی، نالج بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، بس اپنے بچے کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ. اور اس کا ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے، بچے کو یہ پوچھیں بیٹا جب تم امی کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آپ کا بچہ کہتا ہے نہیں امی کے ساتھ مزہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان چاروں چیزوں میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے آپ سے، اور آپ کے ویکیوم کو کسی اور نے فل کیا ہوا ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر مزہ آنا چاہیے. وہ کہ ماما تھوڑی دیر اور بیٹھیں، نہیں ماما میں لاہور میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلیں آپ، ماما آپ جب ساتھ ہوتی ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اگر یہ والا ریلیشن شپ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے اپنے بچوں، یا بابا بھی دیکھیں، میں نے کہا جب ماں کہہ رہا ہوں تو میں ماں باپ کہہ رہا ہوں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ماں کو میں ناؤن کے طور پر نہیں لیتا، میں اس کو ورب کے طور پر لیتا ہوں. مدرنگ، تو مے بی اے فادر از مدرنگ، مے بی یور ایلڈر بردر از مدرنگ. تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی بیٹی کو بھی میں لٹل ماما کہتا ہوتا ہوں کہ سم ٹائم شی مدرز آلسو، شی مدرز می. تو وہ مدر میرا مطلب ناؤن سے نہیں ہے، ورب سے ہے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مدرنگ میں اندر یہ جو چار میں نے آپ کو ڈومین بتائے ہیں، جو بچے کا ہم ایمان توڑ دیتے ہیں جب ان چاروں میں سے کہیں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا، پھر آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا. آپ دیکھیے گا وہ بچہ بالکل بہت زبردست وہ یعنی ایک کردار والا انسان بنے گا. تو میں تھک بھی گیا ہوں آج، ایکچولی میں صبح سے گھر نہیں گیا، آج بہت ہیوی ورک تھا. تو 2 منٹ ہیں، 2 منٹ میں کوئی ایک سوال آپ پوچھ لیجئے، کوئی ریلیونٹ ارریلیونٹ، کوئی نیکسٹ ٹائم کے لیے سوال، کوئی ابھی کے لیے سوال پلیز کر لیں. یا آپ ایسا کچھ لمبا سوال ہو تو سوال کر لیجئے، میں اگلی دفعہ اس کا جواب دے دوں گا. وہ سٹریس والا تو ابھی پینڈنگ میں رہ گیا. جی امبرین پلیز آپ مائک اپنا کھولیں. امبرین. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا ایک سوال تھا کہ یہ آپ نے جو فہم اور امپلس کی بات کی تھی، تو یہ فہم اور امپلس کا جو بیلنس ہے وہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا جو فہم کا فلٹر ہے وہ صحیح ہے یا زیادہ اسٹرانگ ہے یا کیا ہے؟ اس میں کبھی کبھی گڑبڑ. یہ اصل میں آؤٹ کم کا نام نہیں ہے، یہ پروسیس کا نام ہے. یہ پروسیس کا نام ہے. جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آیا، کیا ہم نے سوچا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ہم نے اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیا تو ہمارا فہم ٹھیک ہے. یہ کیونکہ بعض اوقات ہم غلط فیصلہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو اس کا یہ اصل میں یہ پروسیس کا نام ہے کہ کیا اس پروسیس کو ہم نے اڈاپٹ کیا کہ نہیں کیا، آؤٹ کم کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. تھینک یو. ختم.